असलम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अहबाब ने रकीब दे, दिल ने रफीक ने, ये भी रहा ना याद के किस किस ने मात दी। बाहर कैसे आया वो आहर, दलहम की दार वो दूर रहकर भी सुन सकती थी, जिसकी बर्दाश्त का पैमाना सिर्फ 3 घंटे रहा था। दूसरी तरफ मौजूद शख्स भी अपनी इस बेखबरी पर मातम को ना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में भूचाल आया था। वो बला उसे इतना गाफिल कैसे हो सकता था? सर, मैं अभी जेलर से बात करता हूँ। मूसा ने बामुश्किल अपनी कांपती हुई आवाज पर काबू पाया था। नहीं, अब वो शख्स मुझे मेरे ठिकाने पर चाहिए, मेरी हवेली पहुंचने से पहले पहले, राइट नाउ। उसे पाताल से ढूंढ कर भी ला सकते हो तो लेकर आओ। दलहम हमेशा की तरह अपने सुनाकर काल बंद कर गया था। मूसा को तासुफ ने घेरा कि आज वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा था, उस शख्स की वजह से जो कतरा कतरा जहर बनकर सबकी जिंदगी में घुल गया था। लेकिन ये और बात थी कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से ये राज छुपाए हुए था। तो क्या सालों पहले का राज इसकी आमद से खुलने लगा था? नहीं, अपने माथे पर नमूदार होते हुए नन्हे कतरों को वो साफ करने लगा था। वो जानता था कि जिस एतबार को लिए वो इस हवेली में जी रहा है, उसका भरम टूटने से दलहम बद भी टूट जाएगा। अब जो करना था उसे ही करना था। रहमान जलानी। मूसा के माथे पर कई सिलवटें नमूदार हुई थी। इस वक्त वो अपने क्वार्टर में अकेला ही बैठा हुआ था। दिमाग की नसें मजीद बोझ नहीं सहल पा रही थी जब किसी की चौप महसूस करते हुए वो चौंका था। मुझे तुमसे बात करनी है। शायद तुम नहीं जानते कि दुरेद और परिहान की शादी के बाद सबको मेरी फिक्र सताएगी, और मैंने जिसका नाम लेना था तुम जानते हो। वो सूरज चिड़ा लिए उसे देख रही थी, क्योंकि आज ही बीजान और अमरुजान को बात करते सुना था। क्या तुम ये अपनी चुप तोड़ नहीं सकते? अब भी नहीं मूसा, वो इल्तजाई अंदाज में कहते उसका हाथ थाम गई थी। मूसा को तो जैसे करंट ने छुआ था। वो किसी छूत की माना जहर लगती हुई रमज से दूर हुआ था। मूसा प्लीज, और कितना गिराऊं मैं खुद को तुम्हारे सामने। रम्स की आंखों से मीना बरस रहा था। मूसा बावजूद चाहत के हाथ नहीं बढ़ा सकता था। मूसा, अब जाएं बीबी जी। 2 जुमलों की दास्तान में पहला जुमला अदा हुआ था, मैं भैया को सब बता दूंगी। वो हाथ की पूछ से आंसू साफ करते हुए उसको धमकी देने लगी थी। इसका अंजाम जानती है ना आप? शायद कि अब चुप रहना मुनासिब नहीं रहा था, तभी वो सुर आंखें उस पर गाड़े हुए बोला था, मुझे किसी अंजाम की परवाह नहीं है। वो हर दरमी से बोली थी। रेहान बीबी इन सब के बाद उनका क्या होगा, वो उसे जज्बात की रो में बहकने से रोकना चाहता था। रम्स एक लम्हे को साकत हुई थी। हकीकत ही तो बता रहा था वो उसे कि एक रम्स की चुप सुख ला सकती थी। फिर क्यों खुदगर्ज होना चाहती हैं आप? दुरेत, दुल्हन बहद, दाराजान, बड़े साईं किस किस को अपने अमल की वजाहत देंगी और कैसे? रेहान बीबी की शादी टूट जाएगी। मूसा उसके सामने तमाम हकायक रखना चाहता था, शायद कि उसकी जज्बातियत कम हो जाए। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती मूसा, हम भाग चलते हैं यहाँ। रम्स की बात पूरी नहीं हुई थी जब मूसा के थप्पड़ ने उसे होश में लाया था। मैं अपने मालिकों का वफादार रहना चाहता हूँ रम्स बीबी। मेरे पड़खू ने इस हवेली को अपना खून दिया है। मैं ये कहते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा कि आप इस शैतान का रूप धारे हुए मुझे भड़कलाने आई हैं। वो बीए पास लड़का उसकी वफादारी के रमजो उकाफ बता रहा था। मैं आज ही किसी लायर से बात काट के ये कागजी रिश्ता खत्म कर दूंगा रमस बीबी। जो मेरी वफादारी पर दबाव बने, इस रिश्ते की मुझे जरूरत नहीं है जो सिर्फ हवेली की इज्जत और बड़म कायम रखने के लिए हुआ था। मूसा रूह मोरे से कह रहा था, ये जाने बगैर कि वो तो कब से वहां से चली गई थी। उसे मूसा की खामोशी ही मंजूर थी। गैडी, खामोशी पर रूह मोरा तो वो कहीं नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिएगा रमस बीबी। उसे अपने इकदाम पर इंतहाई शर्मिंदगी थी कि औरत पर हाथ उठाना उसके सरजश में शामिल न था। वो कमज़ोर था, लेकिन औरत की इज्जत को मुकद्दम जानता था। पर रम्स के मामले में वो फितना परवरी का शिकार नहीं होना चाहता था। उसके रूम से निकलती रम्स तेजी से अपने कमरे में बंद हो गई थी। मोहब्बत करने पर उसका एहतियार होता तो शायद वो खुद को रोक भी लेते, लेकिन उसे खुद पर ही तो कोई एहतियार नहीं था। रेहान कमरे में आई तो उसे औंधे मुंह बिस्तर पर लेटे हिचकियां लेते हुए देखकर परेशानी की उसकी तरफ पड़ी थी। रम्स, परिहान से सीधा करना चाह वो जो ज्वालामुखी बनी हुई थी, परिहान की आवाज पर यकदम से पलटी थी। रम्स, क्या हुआ है? प्लीज बताओ मुझे। रम्स का अलग दास्तान सुनाता हुआ चेहरा उसकी सांस रोकने लगा था। रम्स, परिहान, वो रम्स उसे उस दिन की दास्तान सुनाने लगी थी जब वो परिहान की मदद के लिए रहमान जिलानी के डेरे पर उसे मिलने गई थी, और वहां पर जो कुछ हुआ, परिहान की सांसें अटकी थी। वो बेयकीन सी थी। उसे जो कुछ लगता था कि वो उसे अब तक की दास्तान की अकेली विक्टिम थी। रम्स की बात उसे सांस लेने तक बुला रही थी। अभी उनकी मंजिल दूर थी, तभी दुल्हन ने रेस्ट लेने का इरादा किया था। अन्ना की जात गहरी चुप के साय में थी। दुल्हन बद का हद तक अमेज रवैया वो आराम से सहल करती आई थी कि उसे लगता था कि वो दो बदर जवाब देकर कर चुकता कर लेती है। वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी किए एक कमरे में उसके हमरा आया था। एक निगाह उसके सत्य चेहरे पर डाली तो पेशमानी थी। बहरहाल जो भी था, अन्ना पर उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो उसकी बात को रद्द किया। आरजे से मिली थी, जबकि उसकी अनादल का गाना
اسے آگے کی سوچ اسے پھر سے جنون میں مبتلا کر رہی تھی کہ اس کی انادل کی آواز ایک دنیا تک گئی ہے۔ وہ جو اس دن اسے کیری ریڈ کلر میں ملبوس دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسے باہر لے کر گیا تو دلہام کسی کی نگاہ بھی اس پر برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر اسے کسی اجنبی کے ساتھ انا کی موجودگی کی خبر بھی اب کھلی، اور جب نام آرجے ہو تو اتنی آسانی سے انا تک اس شخص کی رسائی اپنی معاونت میں اسے اسٹوڈیو لے کر جانا دلہام کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انا اس کی ضد میں مزید کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بنے، اسے انا کو سنبھالنا تھا۔ دلہام نے اس کو دیکھا جو اپنا اوور کوٹ اور جاگز اتارے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، جب دلہام کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ کچھ دیر اس کے پیٹ کو گھورتے وہ دوسری طرف سے چلتے ہوئے اس طرف آ کر بیٹھا تھا جہاں انا کا روح تھا۔ اس کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے انا نے ساتھی سے آنکھیں مچی، جبکہ پلکوں کی لرزش اس کے جھوٹ کو پوشیدہ نہیں رکھ پائی تھی۔ ڈھیر ساری شرمندگی کے گھیرے میں وہ ذرا سا اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے گویا تمام دردوں کو چننا چاہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے کان میں ہوئی سرگوشی نے انا کو بے یقینی کا شکار کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں اجنبیت کے ڈیرے تھے۔ تم نہیں جانتی انادل، اس شخص کے ہاتھوں میں نے کتنا عظیم نقصان اٹھایا ہے۔ میں تمہارے سائے کو بھی اسے دور رکھنا چاہوں گا، حتیٰ کہ وہ ہوا جو اسے چھوئے تم تک آئے اسے بھی روک دوں، اور تم؟ میں نہیں سوچنا چاہتا کہ میری ذرا سی لاپرواہی تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتی تھی ڈیمڈ۔ دلہام نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کی آواز دھیمی رہے۔ انا نے ایک نظر اس کے ماتھے پر کندہ تحریر کو پڑھنا چاہا اور پھر کروٹ بدلی۔ اس نے وہ نام لیا جس پر صرف میرا حق ہے، تمہیں انادل کہنے کا حق کس نے دیا آہر؟ دلہام کی آنکھوں میں اذیت کا لمحہ درج تھا جو انادل اس کی عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ کل تک اس حق کو وہ خود ہی چھوڑ گیا تھا کہ بعض چیزیں اپنے مقام پر اچھی لگتی ہیں۔ انا بھی تو چیز شمار کی گئی تھی، پھر اتنا بلبلا کیوں؟ خاموشیوں کے گہرے کھر اس کی زبان پر بھی پڑے تھے۔ مجھے سونا ہے، بہت تھکی ہوں میں۔ انا نے رکھائی کا مظاہرہ کیا تو دلہام اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انا انجان تھی، زیادتی اس کی طرف سے ہوئی تھی، پر وہ ازالہ بھی تو کرنے آیا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ذرا کہ اس کے سر پر جھکا تھا، شدت سے بڑا ہوا بوسہ اس کے بالوں پر دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آنسو نے ایک بار پھر سے پلکوں کی بار توڑی تھی۔ دل تھا کہ اپنی غلطی ماننے پر راضی نہیں تھا۔ کون تھا آرجے؟ وہ دلہام کے ہر لمحے سے آگاہ تھی، پھر بھلا وہ کیسے کسی آرجے کو بھول سکتی تھی؟ دماغ کی تنابیں کھولی تب بھی اس شخص کا نام تک ذہن میں نہیں تھا، ماں سوائے صبر کے کہ وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی گہرے طوفان کی منتظر تھی۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے کن پٹی دبانے لگا تھا۔ اپنے سرکل اور پولیٹکس کی ٹینشن میں انا کی حرکتیں ایک مستقل سردرد ہی تھی۔ آہر کیوں نہیں سمجھتی یہ لڑکی؟ سیل بجنے پر متوجہ ہوا تھا۔ بابا جان کی کال دیتے ہوئے چونکا۔ السلام علیکم بابا جان۔ دلہام نے اپنی آواز میں تازگی پیدا کرنی چاہی تھی۔ وعلیکم السلام برہودار، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہی آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہاں کسی سے؟ بابا جان کی بات پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ جب پریحان اور دریت کی ڈیٹ فکس ہونے کی بابت معلوم ہوا تو دل میں سناٹے سے گر کرنے لگے تھے، جانے کی اسے لگ رہا تھا کہ پریحان اس سب کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن احتجاج کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تبھی انہیں اپنی کراچی آمد کا بتاتے ہوئے کال بند کر دیا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب سیل پھر سے بج اٹھا تھا۔ انجانے نمبر کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سوچتے ہوئے لیکن پھر کال اٹھائی۔ کیا آپ دلہان بہت بات کر رہے ہیں؟ ایک انتہائی شائستہ آواز پر اس نے ہنکورا بھرا تھا۔ میں ڈاکٹر ماہم بات کر رہی ہوں، آپ کی مدر کی ڈاکٹر۔ کیا آپ ہاسپٹل آ سکتے ہیں؟ دلہان کے ماتھے پر ایک بار پھر سے سلوٹوں کا جال بچھا تھا۔ اگر امپورٹنٹ ہے تو میں اپنے پی اے کو بھیج دیتا ہوں کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں۔ ڈاکٹر جانتی تھی کہ کئی بار کا جواب دوبارہ دہرایا جائے گا، لیکن اب کے بعد اس کے بہانوں کی نہیں بلکہ مرتے ہوئے ایک انسان کی خواہش تھی۔ تبھی مختصر اس کی ماں کی طبیعت اور اس کی بیماری کا بتاتے وہ کال بند کر گئے تھے۔ دلہام نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ پے در پے اس کے اپنوں کی طرف سے لیے جانے والے امتحانات نے اسے ایک دم کمزور کر دیا تھا۔ وہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ علی صبح ہی وہ انا کو جگائے پھر سے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ انا ناراض تھی جبکہ دلہان پریشان۔ وہ بول نہیں رہی تھی، دلہام کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے ہمراہ ہاسپٹل ہی آیا تھا۔ انا حیران تھی، لیکن ڈاکٹر ماہر امراض سے ذہنی عارضے کی لگی ہوئی چپ پڑتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر حیران تھی، گویا معجزہ ہی ہوا تھا اس کا یہاں آنا۔ اسپیشل وارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دلہام کے قدم نڈال تھے جبکہ انا کی دھڑکنیں تیز۔ وہ پہلی بار اس عورت کو دیکھنے لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں اپنوں سے دور ہوئی تھی، جبکہ دلہام اس عورت کی بیٹی کو پہلو میں لیے مضطرب تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں ان حالوں میں تھی۔ شیشے کے سپاٹ نرسوں کے شکنجے میں نڈال عورت کو دیتے ہوئے وہ لڑکھڑایا تھا۔ 15 سال بعد وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، وہ ماں جو ہمیشہ سے نقصد تیار رہتے ہوئے شاہ بہت کو دل بھائی میں رکھنے کی کوشش کرتی آئی تھی۔ دلہام کے سر آنکھوں پر پڑتے ڈوروں کو انا نے خوف سے دیکھا تھا۔ وہ اس سے فاصلہ بنا گئی تھی جب وہ ضبط کے حدود توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ سر، ان کا برین ٹیومر لاسٹ سٹیج پر ہے، ہم
آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ ڈاکٹر کی ڈیٹیل دلہام کو ایک انتہائی اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ شاہباد حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے سفر میں اب کے 15 سال بعد ایمنے بھی شامل تھی، جو ایمبولینس میں ان کے ساتھ ہی حویلی میں داخل ہوتی ایمبولینس کو دیکھ کر ساتھ بھی تقریباً گھبرائے ہوئے باہر آئے تھے۔ جب ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے پرسمدہ وجود نے سب کو سناٹے میں لایا تھا۔ دلہام، یہ سب سے پہلے دارا جان آگے آئے تھے، آج سے یہ یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ شاہباد حویلی میں۔ دلہام کے سپاٹ انداز پر کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریحان اور رم سے ملتے ہوئے رات کے کمرے میں آئی تھی۔ بی جان اور امرو سے اسے مختصر ایمنے کی ذہنی حالت کے بارے میں بتایا اور ایک حیران کن انکشاف جو اسے شرمندہ کر رہا تھا وہ ارینا کو لے کر حویلی والوں کی سوچ تھی۔ گھر کے مردوں کی نسبت خواتین ایمنے اور ارینا کے معاملات سے خوب آگاہ تھے اور ایمنے کے ان حالوں کا ذمہ دار اسے ہی گردان رہی تھی۔ دلہام کمرے میں نہیں تھا، وہ بستر پر پٹے ہی سو گئی تھی۔ جب درمیانی شب وہ واپس آیا تھا، 2 راتوں کی مسلسل تھکان تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں انا کا روشن چہرہ اس کے دھیان کے داغے سمٹ گیا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے ان کے درمیان فاصلے مزید حائل ہوئے تھے۔ جو طنز و نشستر کا رشتہ تھا وہ بھی خاموش ہوا تھا۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تحلیل چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انادل اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کا سرسراتا ہوا لمس چھوڑتے ہوئے اسے جگانے لگا تھا۔ انا کی آنکھیں اس طرف ہے آواز پر جھٹ سے کھلی تھی۔ سائڈ لیمپ آن کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی جب دلہن ابھی بھی گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھا ہوا تھا۔ انا کا دل سہم گیا تھا، کہیں ایمنے کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ ایک سوچ ہی آتے ہی اس نے دلہم کے کاندھوں پر اپنا لذرتا ہوا ہاتھ رکھا۔ وہ اس شخص سے بے حد ناراض تھی، شاید بات نہ کرنے کا بھی عہد کر رکھا تھا، لیکن اس کا بکھرتا ہوا وجود انا کی سوئی محبت جگانے لگا تھا۔ انادل، میں بہت تنہا پڑ گیا ہوں یار، وہ رو رہا تھا۔ 30 سال کا کڑیل جوان بندہ رو رہا تھا۔ دلہم، کیا ہوا ہے؟ وہ بے احتیاط سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے گئی تھی۔ وہ شخص اس کی اولین چاہت تھا، وہ درد میں تھا تو بھلا انا کیسے نہ اس کی اذیت دل پر محسوس کرتی۔ میں ٹوٹ رہا ہوں انادل، مجھے سمیٹ لو، وہ انا کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگائے ہوئے بولا تھا جب انا نے بستر سے اٹھتے ہوئے دلہم کو شانوں سے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھانا چاہا تھا اور وہ کسی معصوم بچے کی مانند اس کی بات مانتے ہوئے بستر پر آیا تھا۔ دلہم، میں ہوں نا یہاں، کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ۔ وہ 2 سال پہلے والی انادل تھی، سامنے بیٹھا شخص اس کا دل تھا، وہ اس کی رازدان تھی، وہ اس کی اذیتوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چل رہی تھی۔ جب دلہم نے اذیت سے پر آنکھیں موندے اس کی گود میں سر رکھا تھا، انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا انادل، انہیں دیکھتے ہوئے میری اذیتوں کا شمار بڑھ جاتا ہے، میں بلا کیسے چھپا سکتا ہوں سب سے کہ وہ۔ دلہم اذیت میں مطلع ہوتے ہوئے لب بیچ گیا تھا۔ عجیب شخص تھا وہ، جو انا سے ماں کی ذات کے بدلے لینا چاہتا تھا۔ اسے نفرت کا دعوے دار سی اس کی گود میں سر رکھ کے اپنی ماں سے نفرت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ انا نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اذیتوں بڑی شب گزری تو صبح کا روشن اجالا ان کے چہروں کو منور کرنے لگا تھا۔ آفتاب کی میٹھی کرنوں کے کھڑکیوں سے جھانکنے پر دلہم کی آنکھ کھلی تھی۔ دلہم کا سر انا کی گود میں تھا، جبکہ انا کا ہاتھ اس کے چہرے پر بیڈ کراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے سر ذرا کو لڑکتے ہوئے سر پر تھا۔ وہ یکتا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی تنہائیوں اور وحشتیوں کی ساتھی رہی تھی۔ بیک وقت 2 جسموں کا شکار شخص اپنے ساتھ اسے بھی اذیت دے رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم، بھلا اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ انادل کی دنیا صرف دلہن بھر تک محدود تھی۔ نفرتوں کے سفر کی ابتدا اس نے خود کی تھی اور دلہم نے عادت اور حالات سے مجبور ہوتے ہوئے انتہا کر رہی تھی۔ اپنے گزرے ماؤ سال کی گنتی کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے پلکیں موند لی۔ انادل، اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تھی۔ انا نیند کی پریوں سے موئے گفتگو تھی، بھلا کہاں سن سکتی تھی اسے۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے سنگ مرمر سے آراستہ کمرے میں ہاتھ ڈالے بیڈ پر سیدھا لٹا گیا تھا۔ وہ اتنی نیند میں تھی کہ دلہن کے عمل سے اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کی انادل تھی جس نے اس کے لیے رات کا پیر اکڑو بیٹھے ہوئے گزارا تھا۔ تبھی دلہم کو بھی اس کی فکر ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر انجانی کیفیت کا لمس چھوڑے وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ دلہم بھی گم ہوتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ شب بھر اس نے اس شخص کی اذیتوں کو دل پر محسوس کیا تھا، تو بھلا اس کے لمس کو پاتے کیوں نہ جانتی۔ وہ جانتی تھی کہ آپ کے بعد دلہم کی غلطی سنگین تھی، وہ پشیمان تھا، پر وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہر بار کی تذلیل اگنور کرنا آسان تھا۔ پیشانی پر رہتا ہوا لمس ابھی بھی موجود تھا۔ اس کا سامنا نہ کرنے کے لیے وہ کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ آرام دہ بستر کے میسر آتے ہی وہ پھر سے نیند میں ڈوبی تھی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ دلہن بہت کب کمرے سے نکلا تھا۔ دلہن کے باہر آتے ہی سب الرٹ ہوئے تھے۔ سر، آرجی ابھی تک غائب ہے، اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، موسیٰ نے ڈیوٹی نبھائی۔ سر، وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ موسیٰ کی جھکی ہوئی پلکیں دلہن کی خاموشی نے ماحول کو پر اسرار سا بنا دیا تھا۔ اس نے ہنکوڑا بڑھتے ہوئے اتفاق کیا تھا۔ سر میں رمس بی بی کو، میرا مطلب ہے کہ اس وقتی رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور کوئی بات موسیٰ،
دلام اسے سننے پر مائل نظر نہیں آیا تھا۔ موسیٰ نے خاموشی اختیار کی تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت ہو، کیا وہ جانتی ہے کہ میں سب کے بارے میں آگاہ ہوں؟ دلام کے باپ پر اس نے سر نفی میں سر ہلایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میں اس سب کے بعد میرا کیا فیصلہ ہوگا؟ دلام نے سینہ مسلتے ہوئے اسے نرم آواز میں دریافت کیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے جاؤ اب۔ اسے رخصت کرتے ہوئے حویلی کے سامنے بنے لان میں جا کر بیٹھا تھا۔ جب حویلی کی ملازمہ ہامتی کامتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی، صاحب وہ ایملے بی بی انا، جس کی آنکھ نسوانی کہکو اور پھر دردناک چیخ سے کھلی تھی، بے یقینی سے اپنے سامنے ہاتھ میں کرسٹل لیے ایملے کو دیکھ رہی تھی۔ تم ارینا ہو نا؟ کمرے میں داخل ہوتے دلہام کے قدم دروازے پر جمے تھے، جبکہ امرو جان، بی جان اور چھوٹی چچی بھی اسے سنبھالنے کی کوشش میں ناڈال تھی، جو انا کو مارنے کو بار بار لبک رہی تھی۔ یہ ارینا نہیں ہے ایملے، وہ کہاں مار کھپ گئی ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہاں گئی ہے۔ یہ انا ہے، دلہام کی دلہن انا۔ امرو جان اسے سنبھالنے کے لیے تیزی سے بولے، نہیں یہ ارینا ہے، میرا شہباز نہیں، دلہام میرا ہے، میں اسے نہیں دوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کرسٹل ایک دم سے اچھالا تھا، جو دیوار سے ٹکراتے ہوئے واپس کرچیاں زمین پر بکھیر گیا تھا۔ انا کی چیخ بے اختیار تھی۔ دلہام تیزی سے خواتین کو گھیرے میں رکھی ہوئی ایملے کو اپنے باہوں کے حصار میں لیے وہاں سے جانے لگا تھا۔ شہباز تم آ گئے، دیکھو یہ ارینا۔ وہ دلہام بہت کی شہباز سے حد درجہ مشابہت کو اس وقت اسے شہباز سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ نے گھسیٹ کر زبردستی ان کے کمرے میں لایا تھا۔ نہیں ہوں میں شہباز، یاد نہیں ہے آپ کو؟ مار دیا تھا نا آپ نے شہباز کو اور دلہام بہت کو۔ کوئی نہیں ہوں میں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن خراب ہے؟ ہاں جھوٹ بولتے ہیں یہ ڈاکٹر۔ سچ تو یہ ہے کہ شہباز کی قاتل ہیں آپ۔ اپنا سچ چھپانے کی خاطر پردہ اوڑھ لیا ہے آپ نے اپنی ذات پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہر سچ جانتا ہوں میں۔ ارینا سے نفرت کرنے کے لیے آپ کے اعصاب بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ وہ انا ہے، انا دلہام کی بیوی۔ آئندہ آپ اس کے کمرے میں نہیں جائیں گی، سنا آپ نے؟ آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ دلہام بہت کو ایک بار پھر سے نہیں مار سکتے۔ دلہام کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ایملے سہم گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی آواز کی شدت اور ایملے کے روپ سے ڈری ہوئی انا امرو جان کے گلے لگتے ہوئے پھوڑ پھوڑ کر رو دی۔ بس بچے، یہ ایک مس ہیپن ہے، پریشان نہیں ہوتے میری جان۔ اسے ممتا کی مٹھیات دیتے ہوئے اسے لگاتے ہوئے تسلیاں دینے لگی تھی۔ دلہام نے باہر نوکروں کا جمع غفیر دیکھا تو دماغ کی رگیں مزید پھٹنے لگی تھی۔ اس کی ذات کا تماشا اس نے خود لگایا تھا، ایملے کو یہاں لا کے۔ کیوں جمع ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ کوئی سرکس لگا ہوا ہے؟ شیر کی داد سنتے ہوئے سب وہاں سے بھاگے تھے۔ جب اس کی نگاہ کا مرکز امرو جان کی پناہوں میں چھپی انا بنی تھی، وہ مضبوط قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھا تھا اور بازو کے حلقے میں لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جائیں آپ، ملازمہ کو کھڑکیاں سمیٹے دیکھ کر کہا تو فوراً وہاں سے نکلی تھی، جبکہ وہ اسے صوفے پر بٹھایا خود بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ دلہام کے انداز اس غش کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا تم اب بھی میری اذیتوں کا شمار کر پا رہی ہو؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، تو بھی ارینا سے نفرت کرتی ہیں، جبکہ میں تو، میری اماں بے قصور ہیں دلہام بہت۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے میں بولی تھی۔ مجھے بات مکمل کرنے دو انادل۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مزاج تیکھا ہوا تھا۔ میں مزید چپ نہیں رہوں گی دلہام بہت، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ اور آپ کی ماں کیا چاہتی ہیں، لیکن میں بار بار اپنی ماں کو تسلیم نہیں سہ سکتی۔ ہاں کی تھی میری ماں نے شہباز انکل سے محبت، وہ بھی تو کرتے تھے نا ان سے محبت۔ اگر محبت کرنا بد کرداری ہے تو دلہن بد کردار تو آپ ہی ہیں۔ آپ نے بھی تو انا دلاور سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، کہاں گئے وہ دعوے؟ شہباز بزدل تھے، اپنی محبت کو سرہرو نہ کر سکے تو آپ نے کیا کیا؟ کسی گناہ کی طرح چھپایا ہے اس رشتے کو۔ مجھے کیا ملا آپ کی ذات سے بتائیں، میں تو اپنی شناخت تک بھولتی جا رہی ہوں۔ یوں بار بار مجھ پر ہاتھ اٹھا کر آپ اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے ایک ٹپیکل فیڈرل لارڈ ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اب، تھک گئی ہوں میں نفرت کا یہ بوجھ سہتے سہتے۔ مجھے کسی کے سامنے خود کو یا اپنی ماں کو بھی پارسا ثابت نہیں کرنا۔ معاف کر دے آپ لوگ ہمیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ماں کو دیتے ہوئے میں ہمدردی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ باقاعدہ دلہام بہت کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ وہ گم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے الفاظ نشستر بن کر دل میں چبھ رہے تھے۔ مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے دلہام بہت۔ بے آواز نکلتے آنسو کو سختی سے صاف کیے وہ دلہام بہت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ دلہام نے اپنی خالی رہ جانے والے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اوکے، اس کی ہتھیلیاں دھندلائی تھی، جبکہ اسپاٹ انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر انا نے سر اٹھائے خالی حوالی کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں اس کی چند ایک چیزیں اور کپڑے موجود تھے، جنہیں وہ سفری بیگ میں ٹھونستے ہوئے باہر نکلنے لگی تھی جب رمز اور پریحان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سوری بابی، ابھی مما نے بتایا کہ ایملے تائی نے آپ پر اٹیک کیا تھا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ رمز تیزی سے بولتے ہوئے اس کے قریب آئی تو نامحسوس طریقے سے انا کا بیگ اس کے ہاتھوں سے پھسلا تھا۔
ہاں ٹھیک ہوں میں، مختصر جواب دینے کے بعد کمرے میں خاموشی نے ڈیرے جمائے تھے۔ آپ کو پتا ہے پریحان کی شادی ہو رہی ہے، دریت کی بھی۔ رمز نے اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھا تو پریحان کی جنبی شرماہٹ بڑی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمارے پاس بہت پلانز ہیں اس ویڈنگ کو لے کر، لیکن ان پر فل آپ نے کروانا ہے۔ انا بابی پلیز، لیکن کیا آپ ہماری ہیلپ کریں گی؟ پلیز پلیز۔ رمز کی محبت بڑی التجاؤں نے اس کے قدم کمزور کیے تھے۔ وہ زندہ دل لڑکی انا کی جنگ میں اپنا سب کچھ ہار رہی تھی۔ وہ رشتے جو اسے مکمل میسر بھی نہ آئے تھے۔ میکینکی انداز میں اس کا سر اسباب میں لاتو سے جمتے ہوئے رمز کی نگاہ اس کے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے سفری بیگ پر پڑی تھی۔ مسکراہٹ لبوں سے سمٹی تو طبقہ بڑی سوچن نے ماتھے پر سلوٹیں نمودار کی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں بابی؟ رمز کے سوال پر انا کا دل دھڑکا تھا، جبکہ رمز کا سوال سنتے دروازے پر جمے دلہن کا دل رکا تھا۔ نہیں، میں ڈریس ہی نکال رہی تھی، شادی کے مناسب سے کوئی ڈریس ہی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی جہاں دلہن کی نظروں سے تصادم ہوا تھا۔ وہ نظریں چرائے روم سے ضروری سامان اٹھانے لگا تھا، جبکہ رمز اور پریحان ان کی پرائیویسی کا سوچتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تو آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں صرف پریحان اور رمز کی وجہ سے رک رہی ہوں۔ جہاں شادی ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انا کی بات سنتے دلہن کے ہاتھ لیپ ٹاپ اٹھانے کو رکے تھے اور پھر اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ آپ کی مرضی مس انا دلاور، اب اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہیں۔ ذرا کی ذرا اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پھر سے اپنا سامان اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کا دل چھنک سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک بار پھر بھی اس نے انا کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مرد تھا، انا پرست تھا، لیکن اس نے انادل سے اظہار محبت میں پہل کرتے ہوئے اپنی انا پرستی ختم کی تھی تو نفرت کے بے لگام جذبوں پر باندھ سکتا تھا۔ وہ ارینا سے نفرت کی داستان ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ماں کو ہمیشہ ارینا کے نام سے چڑ کھائے چھن جانے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے ایکسٹریم لیول پر جا کر حدود تجاوز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایملی کے نقش و قدم پر چلنے لگتا تو کیا فرق پڑتا کہ مستقبل میں وہ بھی ایک ایسے ڈر کے اسے میں مبتلا رہتا جس کا شکار اس کی ماں تھی۔ وہ اپنی ماں جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انا کو بھی اس کی ماں جیسا درد نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ ادھوری محبتیں روگ بن جاتی ہے۔ اسے روگی نہیں بننا تھا، لیکن انا نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے دلہن کی محبت پر اپنی نفرت کو مقدم جانا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دلہن کے حواسوں پر وہ بری طرح سے حاوی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ آج بھی 14 سالہ دلہن اس کے اندر موجود تھا، جسے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی چاہتی، ایک مکمل گھر کی چاہت۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی نفرت پر محبت غالب آ گئی ہے، پر اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتی اس لڑکی سے اب اسے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اسے